अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम शुरू करते हैं सूरह इब्राहिम। अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। आज हम तकमील कर लेंगे सूरह इब्राहिम की। अल्लाह ताला ने चाहा तो एंड है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, कुल शुक्र हम तारीफ़ अल्लाह के लिए। आयत नंबर 44 से हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह सूरह इब्राहिम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ना व हदाना, नहमदुहु अला मा युवालीहि हम्दन युहिब्बुहु व युर्दीहि। तमाम किस्म की हम अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया और हमें हिदायत दी। हम उसकी इस बात पर हम करते हैं जो हमारी मदद करता है, ऐसी हम जिसको वो पसंद करता है और जिस पर वो राज़ी होता है। और हम इस बात पे भी हम उसकी करते हैं कि उसने वाकई हमारी वो मदद करता है अल्लाह ताला, और हमारी मदद की। कि आज हम सूरह इब्राहिम की तकमील पर पहुँच रहे हैं इंशाअल्लाह। और 13वां पारा है, आप सबको मालूम है, और सूरह इब्राहिम है जो कि आज तकमील हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम शुरू करते हैं आयत नंबर 44, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह। व और अनज़िर, खबरदार कीजिए। आप ससम से कहा जा रहा है कि और डराइए, खबरदार कीजिए, अन्नासा लोगों को, यौमा जिस दिन, या तिहिमो आएगा उनके पास, अलाज़ाबु अजाब, फ़यक़ूलू तो कहेंगे, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने ज़लमु जुल्म किया, रब्बना ए हमारे रब, अखिरना मोहल्लत दे हमें, इला अजलिन एक मुद्दत तक, करीबिन करीब की, नुजिब हम कबूल कर लें, दावत का दावा, दावत दावता दावत का तेरी, दावत का तेरी दावत, वनत तबे रसुलु और हम पैरवी, वनत तबे और हम पैरवी करें, रसुला रसूलों की, रसूल की जमा, अवलम क्या नहीं, तकूनु थे तुम, अक्सम तुम कसमें खाते तुम, मिन कबलु इससे पहले, माँ नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, मिन जवाल कोई जवाल। रवा तर्जुमा रनिंग ट्रांसलेशन आया 44। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से तुम उन्हें डराओ जबकि अजाब उन्हें आ लेगा। उस वक्त ये जालिम कहेंगे कि ए हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरी दावत को लब्बैक कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। मगर उन्हें साफ जवाब दे दिया जाएगा कि क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे कि हम पर तो कभी जवाल आना ही नहीं है। आयत की तरफ आते हैं इंशाअल्लाह। व अनजिर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खबरदार कीजिए, आप डराइए किनको, अन्नासा लोगों को, किस दिन से, यौमा याती हिमुल अजाबा उस दिन से जब उनके पास अजाब आ जाएगा, फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू रब्बना अखिरना इला अजलिन करीब, जब उनके पास अजाब आएगा तो जालिम लोग कहेंगे कि "है हमारे रब, बहुत थोड़े करीब के वक्त तक की मोहलत दे दे"। क्योंकि ये जब भी आप आयतें देखेंगी ना, और ये है जालिम लोगों का वतीरा यही है कि जब भी वो देखेंगे कि अजाब आता है या क़यामत आएगी, तो वो यही कहेंगे कि अल्लाह हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, मोहम्मद मोहलत दे दीजिए ताकि हम क्या करें, नुजिब दावतका व नत्तबे रसूला, अल्लाह हमें मोहलत दे दे, हम तेरी तबलीग मान लेंगे और तेरे पैगम्बरों की ताबेदारी में लग जाएंगे। और हमेशा उन्होंने ऐसे ही कहा, अवलम तकूनु अक़सम तुम मिन कबलु मालकुम मिन ज़वाल, तो उनसे ये कहा जाएगा कि क्या तुम उससे पहले भी कस्में नहीं खा रहे थे कि तुम्हारे लिए दुनिया से टलना ही नहीं है। उन्होंने दुनिया को ऐसे समझ लिया था कि यहाँ से कभी जवाल ही, देखना मिन जवाल, हम भी जवाल कहते हैं ना, तो आपके लफ्जी तर्जुमे भी जवाल का लफ्ज है कि इसका जवाल ही नहीं होगा,
یہ کبھی دنیا ختم ہی نہیں ہوگی، ہمیں یہیں رہنا ہے. یعنی دنیا میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت دوزخ نہیں ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، وہ مان کے ہی نہیں دیتے تھے. اس لیے وہ جو ہے اس چیز کو ہی نہیں مانتے تھے، تو اللہ کا پیغام بھی نہیں مانا، رسولوں کی بات بھی نہیں مانی. اور جب بھی ان پہ عذاب آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے تو ہم جو ہے تبلیغ کو بھی مان لیں گے اور تیری پیغمبروں کی بھی تابع داری کریں گے. سورۃ المنافقین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا اخرتنی، سورۃ المنافقون آیت 10، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق وکم من الصالحین. جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. یعنی خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنا. تو جب بھی موت آتی ہے تو ہمیشہ جو ہے مہلت مانگتا ہے جو ظالم لوگ ہوتے کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ابھی موت نہ دیجئے، ابھی عذاب نہ لائیے، تو میں جو ہے نیک کام کر لوں، رسولوں کی پیروی کر لوں، اور یہ کہ اپنی جان سے بھی کروں اللہ کی عبادت اور مال سے بھی کروں. میں صدقہ تو دے دیتا، میں صدقہ دے دوں گا، میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا. اور پھر سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 99، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے. اور کئی اور جگہ پہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب سورۃ المومنون آیت نمبر 100 میں بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها. اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ آرزو ہر کافر موت کے وقت، دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت، بارگاہ الہی میں قیامت کے وقت اور جہنم میں داخل دیے جانے کے وقت کرتا ہے. کب کرے گا؟ موت کے وقت کرتا ہے، اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، تب بھی وہ کرے گا یہی آرزو. قیامت کے وقت بھی وہ کرے گا، جہنم میں دھکیل دے جانے کے وقت بھی کرے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کریم میں ہم یہ مضمون بہت جگہ پڑھتے ہیں. کلّا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ ایسی بات ہے جو ہر کافر جاں کنی کے وقت کہتا ہے. اور دوسرے معنی ہے کہ یہ صرف بات ہی بات ہے، عمل نہیں. اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو ان کا یہ قول ہی رہے گا، عمل اصلاح کی توفیق انہیں پھر بھی نصیب نہیں ہوگی. کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا، کیونکہ اس وقت وہ دیکھ لے گا نا کہ وہ دوزخ میں جا رہا ہے. اس لیے زندگی کے ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم زندگی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی کوشش کریں، عمل صالح کریں، تاکہ کل قیامت کو یہ آرزو کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے جو کہ یہ ظالم لوگ کریں گے جنہوں نے اللہ کی نہ مانی. موت کے وقت یہ آرزو کریں گے کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت سور پھونکنے کے بعد یہ آرزو کریں گے. قیامت کے وقت وہ لوگ آرزو کریں گے، جہنم میں جب دھکیلے جائیں گے جب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ وہ بھیجے بھی جائے تو وہ جو ہے عمل نہیں کریں گے، تو ہمیں عمل کرنا چاہیے. سورۃ ابراہیم 45 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اور سکن تم ٹھہرے رہے تم فی مساکن گھروں میں، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، وتبینہ اور واضح ہو گیا، لکم تمہارے لیے، کیفا کیسے، فعلنا سلوک کیا ہم نے، بہم ساتھ ان کے، وضربنا اور بیان کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الامثال مثالیں، مثال کی جمع. رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، ان کی مثال دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کیا تم لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے، ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے
وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور پھر وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا۔ وضربنا لکم الامثال، ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی، یعنی عبرت کے لیے ہم نے تو ان کی پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر دیے، قوم جو ہے سمود، قوم عاد، قوم نوح کہ کیسی جنہوں نے نہ مانا ان پہ کیسا عذاب آیا، قوم لوط جن کے گھروں میں تم آباد ہو اور ان کے کھنڈرات بھی تمہیں دعوت غور و فکر دے رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا کھنڈرات تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں نا کہ ان کے کھنڈرات موجود ہیں نا، اور جو ہے قوم سمود جو ہے مدینے سے آگے تبوک کی طرف جاتے تھے تو وہاں ان کے بھی کھنڈرات ہے جو ان پہ عذاب آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ کرام وہاں سے گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب کہ ہم کیسے ان کے گھروں میں رہنے سہنے لگے، وہ تو مر گئے، چلے گئے، بستیاں جو بنجر ہو گئی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کہیں 100 سال بعد یہ ہوتا ہے، ایک جغرافیکل فیکٹ ہے کہ جہاں زمین ہوتی وہاں پانی آ جاتا ہے، جہاں پانی ہوتی وہاں زمین آ جاتا ہے۔ اور یہ میری تو آنکھوں دیکھی بات ہے، آپ لوگوں نے بھی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جہاں سے بھی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ ابھی میں 20-25 سال پہلے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹی سی مثال تک تاکہ ہمیں بات سمجھنے کو آسان ہو کہ ہم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے بستے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو میں نے تباہ کر دیا، جن کو میں نے عذاب لایا۔ تو جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سمندر ہوتا ہے، پانی ڈیفینس کا فیز 8 ہوتا تھا، فیز 8، ٹھیک ہے۔ اب وہ اتنا آباد ہے، تو جب بھی ہم پاکستان گئے چھٹی تو ادھر ادھر جاتے ہیں، نکلتے ہیں، لوگوں کے گھر بھی ہوتے ہیں گھومنے پھرنے، تو جن کا گھر فیز 8 سے قریب تھا انہوں نے تھوڑا سمندر پہ چلو ایک ڈرائیو لے لیتے لیا، تو پانی 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 وہاں سارا نا اور لوگوں نے وہاں پہ کہا ارے بھائی وہ ہوتا ہے نا حکومت تو کر رہی ہے پانی کو بھر دے گی اور بڑی اچھی زمین ہو جائے گی، اور وہ تو ایک جغرافیکل فیکٹ بھی جو ماہر ہوتے ہیں ان کو ہی پتا ہوتا ہے، زمین لے لو بہت فائدہ ہو جائے گا، یہ ابھی تو جنگل ہے، بیابان ہے، پانی، اور یہی ہوا۔ وہاں پہ تو ریسٹورانٹس کھل گئے ہیں، لوگ جو ہے افطاری کے لیے جا رہے ہیں اور جو ہے سحری کھانے کو جا رہے ہیں، اتنی اچھی زمین، اتنی آبادی ہو گئی۔ ایک تو یہ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ زمینوں پہ لوگ آباد ہوتے ہیں تو کچھ سالوں پہلے، ہزاروں، کئی 100 سال پہلے یا 100 سال ان کے نیچے قبرستان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں تو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے قبرستان، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ لوگ لاکھوں کی، اب تو لاکھوں میں نہیں کروڑوں کی زمین لے لیتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے اس آیت کو، لے لیتے ہیں تو وہ جب کھودتے ہیں ہمیں آپ کو تھوڑا سا 10 فٹ تو ڈگ کرنا ہی پڑتا ہے نا، تو جو ہے مجھے یوں معلوم ہے کہ پانی کا ٹینک آپ انڈر گراؤنڈ بھی کرتے ہیں، اس کو تو کھودنا پڑتا ہے، آپ کا آرکیٹیکٹ کانٹریکٹر اس کو کھدواتا ہے، تو 10 فٹ مجھے معلوم ہے، میں نے 10 فٹ کھدوایا تھا، وہ کھدتا ہے تاکہ انڈر گراؤنڈ پانی جمع ہو، پھر آپ موٹر سے اس کو اوپر چڑھاتے، تو زمین آپ کھودتے ہیں نا، بعض لوگ کھودنی پڑتی ہے نا، یا بیسمنٹ آپ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں لوگوں نے ہڈیاں پائی ہیں، جیسے مردوں کی کچھ ہڈی، کچھ ایسی چیزیں نا، اب وہ کہتے ہیں چلو جانے دو، کیا کرو، مٹی پاؤ، اس کو جو پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، تو وہ ادھر ادھر ہڈیوں کو کر کے اور کہتے ہیں ہم نے کروڑوں دی، اور ہمارے یہ پوری تو علاقہ آباد ہے، پورا ایریا آباد ہے، ہمارے پڑوس میں بھی، آمنے بھی گھر ہے، سامنے بھی گھر ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ یہ دنیا میں بھی یہ تجربہ لوگ، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، وہ سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تو وہ گھر جو وہ قومیں جو ہے برباد ہو گئی، جن پہ عذاب آ گیا، اور وہ گھر آباد ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کتنے 1000 سال پہلے، کتنے 100 سال پہلے ہم کس زمین پہ رہ رہے ہیں، کہاں نیچے کون دفن ہے، کہاں یہاں پہ اب جو آثار جو جن جگہ ہیں وہ ہم جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، جاتے ہیں، ٹکٹس بھی ہوتے ہیں کہ کیا ہوا ان قوموں پر، تو کچھ لوگ تو فن کرنے جاتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں ایمان والے وہ ان سے سبق لیتے ہیں۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ تو اگر تم نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی جو ان کے خنڈرات ہے، کیسا ان پہ عذاب آیا، اور ان کے انجام سے بچنے کی فکر نہ کرو تو تمہاری مرضی، پھر تم بھی اسی انجام کے لیے تیار رہو گے۔ تو وی نیور نو کہ ہم کس زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، نیچے کیا ہے نا، قبرستان تھا کیا نہیں تھا۔ آیت نمبر 46 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وقت اور تحقیق مکرو، انہوں نے چال چلی، مکرہم اپنی چال، وَإِنْدَ اور پاس ہے اللہ ہی اللہ کے، مکرہم ان کی چال کا توڑ، وَإِنْ اور نہیں، کانا تھی، مکرہم
مکر چال ہم ان کی، ہم پروناؤن ہے، مکرہم چال ان کی، لی تزولا، لی کے تزولا ٹل جائیں، لی تزولا کے ٹل جائیں، منہ ان سے، الجبال پہاڑ، جبلن کی جمع پہاڑ، ٹھیک ہے۔ یہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا سنگولر پلورل، بہرحال چلے میں نے بتا دیا۔ اب رواں ترجمہ آتے ہیں، رواں ترجمے کی طرف۔ انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے۔ اب جو یہ ہے کہ باطل جو جتنے بھی قومیں تھیں، قوم عاد سمود وغیرہ، انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ چال چلی، مکر کیے، اور اسی طرح قریش مکہ نے بھی ایسی ایسی چالی کی، باطل کے اسبات اور حق کے رد کرنے کے لیے مقدور بھر ہیلے اور مکر کیے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چالوں، اللہ تعالیٰ کو ان تمام چالوں کا علم ہے، علم ہے، یعنی اس کے پاس درج ہے جس کی وہ ان کو سزا دے گا۔ جو جو چالیں چلی انہوں نے جو ہے حق کو رد کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو، باتوں کو رد کرنے کے لیے بہت چالیں چلی، اور اللہ کے پاس تو اللہ تو لطیف الخبیر ہے، سارا علم ہے اس کے پاس۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں تو ایسی تھی کہ اسے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، کیونکہ اگر پہاڑ ٹل گئے ہوتے تو اپنی جگہ برقرار نہ ہوتے، جبکہ سب پہاڑ اپنی اپنی جگہ ثابت اور برقرار ہے۔ یہ نافیہ کی صورت ہے، اس میں نفی اللہ تعالیٰ نے کی، یعنی یقیناً ان کے مکر تو اتنے بڑے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے مکروں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آپ سوچے کیسی بری چالیں تھی کہ پہاڑ ٹل جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں ٹلنے دیا۔ جیسے مشرکین کے شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ المریم میں، ہم دیکھتے ہیں 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مکر تھے ان کے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں، جیسے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تو یہ ایسی کلمات اور ایسی باتیں اور دوسرے ایسے مکر کہ ان کے اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے۔ یہی بات کو آیت 46 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کی چالیں تو ایسی تھی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، جس کو کتنے بڑے بڑے ڈائنامک سے ہمیں زمین چاہیے ہوتی ہے، تو ہم نے ملکوں میں شہروں میں دیکھا ہے کہ ہم گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے ڈائنامک سے پہاڑوں کو اڑایا جاتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے وہ نا، تو وہ ایسی ان کی مکر اور ان کی چالیں تھیں کہ پہاڑ ہل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی ان لوگوں نے دین حق بٹانے اور دعوت حق قبول کرنے والے مسلمانوں کو ستانے اور ایذا پہنچانے کے لیے بھرپور تدبیریں کی، چالیں چلی، مکر کیے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی سب کھلی اور چھپی ہوئی تدبیریں سامنے موجود ہیں، وہ سب سے واقف اور ان کو ناکام بنا دینے پر قادر ہے، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی عظیم اور سخت تھی کہ ان کے مقابلے پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ ساری تدبیریں گرد اور ناکام ہو کر رہے گی۔ جن مخالفانہ تدبیروں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد پچھلی ہلاک شدہ قوموں کی تدبیریں ہوں، مثلا نمرود، فرعون، قوم عاد و سمود وغیرہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں موجودہ مشرکین عرب کا حال بیان کیا گیا ہو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بڑی گہری اور دور رس سازشیں اور تدبیریں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام بنا دیا۔ ایک بار تو آپ کو دعوت کی گئی اور ان کا ارادہ تھا کہ اوپر سے ہم کچھ پھینک دیں، چھت کو گرا دیں اور آپ سے کو جو ہے کام ہی تمام ہو جائے آپ کی زندگی کا، تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا گیا تو بڑی انہوں نے چالیں چلی، اور اکثر مفسرین نے جو یہ کہا ہے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ میں لفظ ان کو حروف نفی قرار دے کر یہ معنی کیے کہ اگرچہ انہوں نے بہت سی تدبیریں کی اور چالیں چلی، لیکن ان کی تدبیروں اور چالوں سے یہ ممکن نہ تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اور پہاڑ سے مراد یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا عزم و استقلال ہے کہ کفار کی کوئی چال اس پر اثر انداز نہیں ہو سکی، جیسے کہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جتنی بھی انہوں نے چالیں چلی، تدبیریں کی، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور استقلال میں کفار کی چالوں سے
کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی فرق۔ تو ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکارم کے اخلاق کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ کوئی ہمیں اچھے کاموں سے روکے، نیکی سے روکے، تو جس طرح پہاڑ نہیں چل سکتے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و استقلال تھا کہ کفار کی چالیں ان پہ اثر انداز نہیں ہوئی، تو ہمیں بھی کسی کے روکنے سے، نیک کاموں پہ منع کرنے سے ہمیں بھی ایسے ہی اثر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے کہ بھئی حلقوں میں مت جاؤ، بہت قرآن پڑھتی ہو، بہت تم پیسہ آ گیا ہے، بہت عمرہ کو۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے جو صاحب حیثیت ہے 5 سال بعد ضرور جائے حج کرنے کو، ٹھیک ہے، حالانکہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور لوگوں کو بھی ہم کرواتے ہیں نا، حج بدل بھی کرواتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے تو کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کچھ بھی ہو، تو کسی کے کہنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ پہاڑ کی طرح اٹل اور مضبوط ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی بات ہے، ہوا خیر مما یجمعون، اگر میں قرآن میں کلاسز لے رہی ہوں، بہت سی سائنسز پڑھ رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اگر میں 1 گھنٹہ یہاں بھی لگاتی ہوں تو یہ دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے، اپنے کام وش و پس ادھر ادھر کر کے۔ تو یہ ہونا چاہیے ہمارا یقین، آپ سسم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 48 کی طرف آتے ہیں، وٹ ٹرانسلیشن۔ تو اب یہ آیت آپ دیکھیں کہ اتنی اہم ہے کہ کیا ہوگا۔ دیکھیں حشر کے روز کے زمین جو ہے اللہ تعالیٰ بدل دیں گے نا، اور وہ حشر کا میدان ہوگا۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو انشاءاللہ۔ یوما، جس دن، تبدلو، بدل دی جائے گی، الارض، زمین، غیرہ، سوائے، الارض، اس زمین کے، والسماوات، اور 47 آیا 47 نہیں کیا آپ نے؟ آپ 47 رہ گئی، اور چلے 47 کی طرف آتے ہیں۔ چلے 47 دکھا دیجیے آپ، 47 دکھا دیں، 46، 40، ہاں 47 کر لیتے ہیں جی۔ فلا، تو لا، نا، تحسبنا، تم احسبنا، ہرگز سمجھو، تحسبنا، تم ہرگز سمجھو، اللہ کو، مخلفہ، خلاف کرنے والا، وعدہ، اپنے وعدے کا، رسولہ، اپنے رسولوں سے۔ رسول کی سنگولر کیا ہے، واحد کیا ہے؟ یہ تو رسولوں ہے نا، تو جمع ہے نا رسول، رسول تو جمع ہے، واحد کیا ہے؟ اردو ترجمے میں دیکھیں اپنے رسولوں کا، یہ تو پلورل ہے نا، رسول رسول، جی جزاک رسول اللہ، جی بارک اللہ فیک، سب کی آوازیں آ گئی ماشاء اللہ۔ اپنے رسولوں سے، انا، بے شک، اللہ عزیز، بہت زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو پس ہے نبی، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ فلا تحسبن اللہ مخلفا وعدی رسولہ، لا، فلا تحسبن اللہ مخلفا وعدی رسولہ، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، یعنی جو انہوں نے چالیں چلی، مکر چلی، قوم عاد، قوم سمود، لوط، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، تو یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے جو بھی وہ کچھ کر لے، اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً ایسا ہے، اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، دین کا بول بالا ہوا، اور جو ہے اسلام غالب آ کے رہا، بہت سی فتوحات ہوئی۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑھائی غالب اور بدلہ لینے والا ہے، یعنی جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا ولی ہے، یعنی اللہ اپنے دوستوں کے لیے، پکے سچے مومن مسلمانوں کے لیے، اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو دین کو پھلنے پھولنے سے روکتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رسولوں کی مدد کرنے کا جو وعدہ ہے دنیا اور آخرت میں وہ ضرور پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دشمنوں سے اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے۔ اور ہم نے دیکھا عذاب کی شکلیں بھی آئیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 48، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یوما، جس دن، تبدلو، بدل دی جائے گی، الارض، زمین، غیرہ، سوائے، الارضی، اس زمین کے، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزو، اور سامنے آ جائیں گے، للہ، اللہ کے، الواحدی، جو اکیلا ہے، القہار، بہت زبردست۔ آیت کی طرف آتے ہیں، رواں ترجمہ انشاءاللہ، رننگ ٹرانسلیشن۔
ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ تو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ زمین، پہاڑ درخت چرند پرند جتنی زمین میں چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائے گی، سب فنا ہو جائے گا، اور زمین جو ہے ایک چٹیل میدان کی طرح رہ جائے گی، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، ستارے سیارے جتنے بھی ہے، چاند سورج سب جو ہے ختم ہو جائیں گے، اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا، زمین بھی بدل دیا جائے گا، اور وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ تو امام شوکانی فرماتے کہ آیت میں دونوں احتمال ہے کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہو یا ذات کے لحاظ سے، یعنی یہ آسمان اور زمین اپنی صفات کے اعتبار سے بدل دیے جائیں گے، یا ویسے ہی ذاتی طور پر یہ تبدیلی آئے گی، نہ زمین رہے گی اور نہ ہی آسمان، زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسمان بھی کوئی اور۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف و سفید ہوتی ہے، اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ جتنی چیزیں ہمیں زمین پہ نظر آتی ہے نا، پہاڑ ہے، درخت ہے، اور جو بھی ہے، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جیسے آپ میدے کی روٹی بناتے، خیر وہ تو ایک بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، تو بہت بڑی زمین ہوگی جس پہ تمام آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کی امت کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری انسان کھڑا ہوگا، 2 پیر رکھنے کی جگہ ہوگی۔ اتنی زمین تو اتنی بڑی ہے نا، تو اتنی ساری مخلوق، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کاؤنٹ لیس لوگ جو ہے اس پہ جمع ہوں گے، اور جو ہے وہ جیسے ایسے ہوگی، بالکل سلوٹ نہیں ہوگی، کوئی نشان نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، میدے کی روٹی صاف و سفید ہوگی، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، نہ کچھ ہوگا، نہ گھاس ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح ہوگا۔ پھر دوسری حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن زمین اور آسمان کو تبدیل کیا جائے گا اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے میری امت میں سے کسی نے اس کے متعلق دریافت نہیں کیا۔ کتنی انٹلیکچوئل آپ کی زوجہ محترمہ تھی کہ آپ سے فرماتے کہ یہ سوال تو میری امت میں سے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اس وقت تو آپ سے نے ان کے سوال کا بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال کا جواب دیا، اس وقت لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ پھر تیسری حدیث، ایک اور حدیث میں ایک یہودی آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس کے سوالات پر آپ نے جواب دیا۔ اس پر تھا کہ جس دن، وہ کہتا ہے کہ جس دن، کیونکہ ان کی کتاب میں بھی تھا نا، یہودی نے کہا جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیروں میں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، پل صراط وہی پار کر سکے گا جو پورے نور میں ہوگا، جس پر قرآن کی ہدایت کا، اللہ رسول کو ماننے کا، جس پر ایمان کا نور ہوگا، وہی پار کر سکے گا۔ کچھ لوگ گرتے پڑتے پار کریں گے، کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے پار کر لیں گے، کچھ لوگ جو ہے گھوڑے کی تیزی سے پار کریں گے، کچھ لوگ تھوڑا صدمہ اٹھائیں گے، گرتے پڑتے پار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بجلی کی تیزی سے پرسرات پار کروا دے۔ تو لوگ اس دن جب زمین و آسمان بدل جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرسرات پر ہوں گے۔ اور کہیں آتا ہے کہ وہ جیسے میدے کی تھا نا، میدے کی روٹی کی طرح، کہیں آتا ہے کہ وہ چاندی کی طرح چمکدار ہوگی، زمین ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور روایت میں قیامت کے دن لوگوں کے غبار کی رنگت ملی سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا، جیسے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ہوتی ہے، اور کسی شخص کے لیے کوئی علامت موجود نہیں ہوگی۔ آج تو زمین میں بہت سی علامات ہیں نا، کہ کوئی ہم راستہ بھی دیکھ رہے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سائن ہے، یہاں سے رائٹ مڑ جانا، یہ ایک چوراہا بنا ہوا ہے، وہاں کوئی مونیومنٹ ہے، وہاں سے لیفٹ مڑ جانا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف چٹیل میدان ہوگا، زمین ہوگی، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ آٹے کی روٹی، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کی طرح ہوگی۔ اور وہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ پلسرات کے اندھیرے میں ہوں گے۔ اور بی بی عائشہ پہ پوچھنے پہ فرمایا کہ اس وقت لوگ پلسرات پر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت جو ہے پورے نور میں رکھے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پلسرات بھی پار کروا دے، اور ہمارا عالم ایسے ہی ہوگا جو کہ بہت سختی کا دن ہوگا، حشر کا روز، اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور بڑا مشکل دن ہوگا، اور لوگ نفسی 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 پیغمبروں کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے ہم سے لغزش ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفات کبریٰ کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، پھر جو ہے
پھر جو ہے حساب کتاب شروع ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمین بذریعہ پرسرات دوسری طرف منتقل کیے جائیں گے، اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں متعدد صحابہ و تابعین کے اقوال نقل کیے کہ اس وقت زمین، موجودہ زمین اور اس کے سب دریا آگ ہو جائیں گے، گویا یہ سارا علاقہ جس میں اب دنیا آباد ہے اس وقت جہنم کا علاقہ ہو جائے گا۔ اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ بندے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ پھر ہم ایک اور روایت میں سورۃ الابراہیم کی اچھا اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 49، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں آیت 49۔ وہ اور تا آپ راہ دیکھیں گے، و ترا اور آپ دیکھیں گے، المجرمینہ مجرموں کو، مجرمن کی جمع، یوم دن اس دن، مقرنینہ جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد بیڑیوں میں۔ وہ کہاں جکڑے ہوں گے؟ بیڑیوں میں۔ چلیں ہم آتے ہیں آیت رواں ترجمہ۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ اس دن مجرمین کو دیکھیں گے کہ مقررین فی الاسفاد زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے مقررین جو ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ دو اونٹوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دینا۔ قرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاف را نون، قرن کا مطلب ہوتا ہے دو اونٹوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دینا، اور جس رسی کے ساتھ اس کو باندھا جاتا ہے اسے قرن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے اسکول کے کالج کے زمانے میں کہ ایک ریس ہوتی ہے جس میں دو اسٹوڈنٹ کے، دو بچوں کے پاؤں باندھے جاتے، پھر وہ اس سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تو اس سے یہاں مراد لیا ہے مفسرین نے کہ یا تو ان کے ہاتھ پیر کو جو ہے بیڑیوں میں جکڑا جائے گا، ٹھیک ہے، زنجیروں میں، بیڑیوں میں اور زنجیروں میں، یا تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، گروہ کو، سب کے ہاتھ ملا، پیر ملا کے جکڑ دیے جائیں گے۔ جیسے کہ کبھی آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہو کہ بہت سارے مجرم ہوتے ہیں دنیا میں، جیسے انہوں نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پولیس والے کہ سارے مجرموں کے ہاتھ ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں، کیونکہ اتنے ساروں کو کیسے پکڑ، مشکل ہوگا نا، وہ تو بھاگ جائے گا مجرم، تو ساروں کے ہاتھ ایک ساتھ باندھ دیتے، بیڑیوں میں، زنجیر میں باندھ دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ الگ الگ باندھا جائے، یا ان کے ہاتھ پیر ملا کے باندھا جائے، یا لوگوں کو ملا کے باندھا جائے گا۔ تو آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے، مقرنین، ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے۔ پھر فی الاسفاد، تو اسفاد جو ہے سواد فا دال، ٹھیک ہے، تو اسفد اس کی سنگولر ہے، اسفد، یہ اسفاد ہے نا، تو اسفد اس کا سنگولر ہے۔ تو اسفاد کے معنی لوہے کی زنجیر یا توقے ہیں، اس کی جمع آپ دیکھ رہے ہیں اسفاد ہے، یعنی لوہے کی زنجیر جن سے قیدیوں کو جکڑا جاتا ہے۔ تو یہ زنجیر ہوتی ہے، بیڑیاں ہوتی جن سے جکڑا جاتا ہے، اور آپ کوئی بھی مجرم دنیا میں بھی دیکھے اس کو زنجیر سے باندھا جاتا ہے اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو، ورنہ وہ تو بھاگ جائے گا نا۔ تو وہاں بھی جو مجرمین ہے تو یہی بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اسفاد سے، زنجیروں سے، بیڑیوں سے اللہ تعالیٰ جکڑ دیں گے۔ آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر سورۃ الفرقان آیت 25 میں آتا ہے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، یہاں بھی مقرنین کا لفظ ہے، اور جب یہ جہنم کے کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس کر پھینک دیے جائیں گے، یہاں بھی مقرنین ہے کہ ان کو کس کے پھینک دیا جائے گا، تو وہاں اپنے لیے وہ دعاؤ ہنالکا ثبورا، وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے، کیونکہ ظاہر عذاب دے کے موت، اور وہاں تو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جب جنت میں لوگوں کو ڈال دیں گے، جنتیوں کو، اور دوزخ میں دوزخیوں کو ڈال دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مینڈا لایا جائے گا، اس کو ذبح کیا جائے گا، اور وہ موت ہوگی اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب جو ہے تمہیں موت نہیں آئے گی، مطلب اب جنت والے جنت میں رہیں اور جہنم والے جہنم میں رہیں۔ موت تو دنیا میں آتی ہے نا۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 50 انشاءاللہ، ماشاءاللہ اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں آپ لوگ۔ 50، سرابیلہم، سرابیل جو ہے سربل کی جمع ہے،
ہم سرابیل کرتے، ہم ان کے سرابیل ہم کرتے ان کے من قطران تارکول کے ہوں گے، و تخشا و اور تخشا ڈھانپے ہوئے ہوگی، و تخشا اور ڈھانپے ہوئے ہوگی وجوہہم وجوہا چہروں، ہم ان کے، ہم پروناؤن ہے ضمیر وجوہہم ان کے چہروں کو، وجوہ وجوہا کی سنگولر کیا ہے؟ یہ تو چہروں ہے نا، وجوہہم وجوہا، وجوہ تو چہرے ہیں، تو سنگولر کیا ہے؟ وجوہ پلورل ہے وجہ، وجہ، ٹھیک ہے، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ، اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، نہیں نہیں، اس کا اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے زنجیروں میں نہیں، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں۔ آیت 50 کا رننگ ٹرانسلیشن ہے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں آیت کی طرف، سرابیلہم من قطران، ٹھیک ہے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے۔ گندک آپ نے دیکھی نا، یلو کلر کی ہوتی ہے، تو سرابیل جو ہے سربل، سین را با لام، ٹھیک ہے، تو سربل جو ہے روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ 4 بھی ہوتے ہیں، ربائی یہ 4 ہیں، ٹھیک ہے، ہاں آلویز 3 ہوتے ہیں لیکن بہت کم الفاظ ہوتے ہیں سربل جن کے 4 روٹ ورڈ ہوتے ہیں، سین را با لام سربل۔ تو سربل کی جمع یعنی جو ہے سرابل کی جمع سربل یعنی پہنا جانے والا لباس، قمیص شلوار دونوں کے لیے آتا ہے، پیرہن لانگ ڈریس جو ہوتا ہے، قمیص شلوار دونوں کا پرپس، لانگ ڈریس پہنتے ہیں تو وہ قمیص شلوار دونوں کا پرپس حل کر دیتا ہے نا، تو دونوں اس کے لیے لانگ ڈریس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو کیسے ہوں گے؟ ان کے لباس گندک کے ہوں گے، قطران، تو قطران قطرہ، قاف طورا، قاف تو رے ہوتا ہے نا اور ہا لگاتے ہیں تو قطرہ، تو قطر اس کا روٹ ورڈ ہے قطر، تو قطران کہتے ہیں تارکول کو یا گندک کو، اس کو آگ بھی بہت جلدی لگتی ہے نا، تارکول کو گندک کو آگ لگتی ہے اور وہ بھڑکنے لگتی ہے، سلفر جو ہوتی ہے وہ جلتی ہے اور اس میں بدبو بھی آتی ہے، تو تارکول کالی قطران جو ہے جو تیزی سے آگ پکڑنے والی ہوتی ہے اور چپکنے والی ہوتی ہے۔ اب اگر کبھی آپ نے تجربہ کیا ہو، موم بتی جیسے جلاتے ہیں کبھی، تو موم چپکتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے نا، ایک دم اسکن کو چپک جاتا ہے موم، ایک دم اسکن جلنے لگتی ہے۔ تو یہ جو ہے سڑک جوڑنے کے لیے بھی تارکول یوز ہوتا ہے، کالا بلیک، آپ دیکھیں بلیک تارکول یوز ہوتا ہے، تو اس کو انڈیا میں نے سنا تھا، میں چھوٹی تھی وہاں ڈامر آپ نے لفظ سنا ہو، تو ڈامر بھی کہتے ہیں اس کو نا، یہ لفظ آپ نے بہت کم سنا ہوگا لیکن میں نے ہندوستان میں سنا تھا، میں بہت چھوٹی تھی تو روڈ بن رہے تھے تو ڈامر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنا مضبوطی سے سڑک اس کی یہ تارکول سے بنتی ہے کہ سڑک پہ وہ ایسا چپک جاتا ہے کہ ہیوی وہیکلز چلتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، مطلب اس سے میں نے یہ ایکسپلینیشن آپ کو اس لیے دیا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح کی وہ آگ ہوگی، کس طرح کا لباس ہوگا، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی، یعنی یہ جو کیفیت بتائی نا، جس طرح یہ تارکول چپک جاتا ہے، جس طرح کیلشیم اور فاسفورس بھی ہمارے جسم میں ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کیلشیم کی کمی ہو گئی، اب کیلشیم کی ٹیبلٹس کھائے جائیں، تو ہم وہ ٹیبلٹس کھاتے ہیں، تو کیلشیم بھی آگ بھڑکاتا ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وقودها الناس والحجارہ، کہ جو ہے جہنم کا ایندھن جو ہے لوگ بھی بنیں گے اور پتھر بھی، وہ جلیں گے بھی، جلنے کا عذاب بھی، اور وہ فیول بھی بنیں گے، ایندھن بھی بنیں گے، گاڑی میں فیول ڈالتی ہے تو چلتی ہے نا، تو کیونکہ انسان کے جسم کے اندر سلفر بھی ہے اور کیلشیم فاسفورس سے ہے، یہ جیسے کہ دیا سلائی ماچس جو ہوتا ہے نا، ہمارا میچ باکس ہوتا ہے، اس میں سے ہم تیلی نکالتے ہیں، تو یہ دیا سلائی جس سے آگ جلاتے ہیں، یہ مادہ انسان کے اندر ہے اور کتنی تیزی سے وہ آگ پکڑتا ہے نا، تو ان کے چہروں کے اوپر بھی آگ ڈھانپی ہوئی ہوگی، تو چہرے پر بھی ہوگا، تخشا وجوہہم النار، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ پھر سورۃ الانبیاء 39 میں فرمایا، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار
अन वजूहिहिम नारा वला अन ज़ुहूरिहिम वला हुम युनसरून। काश ये काफिर जानते कि उस वक्त ना तो ये काफिर आग को अपने चेहरे से हटा सकेंगे और ना अपनी पीठों से, और ना उनकी मदद की जाएगी। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि सराबील मिन कतरान व तख्शा वजूहुहुम अन्नार, उनके लिबास गंधक के होंगे और आग उनके चेहरों पर चढ़ी हुई होगी, चेहरे पर भी आग होगी। और चेहरा ऐसी चीज है कि आप देखें हमारे इस वक्त चेहरे पे आग हो या जरा सा दाना फुंसा हो जाता है तो कितनी मुश्किल में हम आ जाते हैं। और वो क्या होते हैं बच्चियों को, वो जो हो जाता है ना स्किन में जो क्या वो दाने, पिंपल्स पिंपल्स, तो कितना उनको बुरा लगता है कि हम बाहर कैसे जाएं ना, कितना इंसान शर्मा रहा होता है। हालांकि वो तो शर्माना नहीं चाहिए अल्लाह की तरफ से, तो यानी चेहरे पे कुछ भी होता है तो इंसान किस कदर परेशान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद सूरतुल लुकमान। अच्छा, अब हम आते हैं 51 आयत नंबर हमारी 50 हो गई। अब 51 के तरफ आते लिया जिजिया, ताकि बदला दे अल्लाह अल्लाह कुल्ला हर नफ्सिन नफ्स को, माँ उसका जो कसबत उसने कमाई की। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह सरीउ जल लेने वाला है, अल हिसाब हिसाब, फिर कलकला लेटर आ गया हिसाब। अच्छा, रनिंग ट्रांसलेशन 51। ये इसलिए होगा कि अल्लाह हर मुतनफ़्फ़िस को उसके किए का बदला देगा, अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अब ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह के इनके लिबास होंगे और जो है गंधक के होंगे, जिसको आग तेजी से पकड़ लेती है, वो आग फ्यूल भी बन जाएंगे, वो जो है उनको अल्लाह ताला फ्यूल भी बना देंगे। वकूद व नासा वाले जारा, वो जलेंगे भी और वो फ्यूल भी बनेंगे। और आग का अजाब होगा, चेहरे पे भी, चेहरे को भी आग ढांप लेगी। क्यों? इसलिए लियजज़ियल्लाहु कुल्ला नफ्सिम मा कसबत, ये इसलिए कि अल्लाह ताला हर शख्स को उसके किए हुए अमाल का बदला देगा। अच्छों के लिए अच्छी जजा है, बुरों के लिए सजा है। और कुल्लू कुल्लू नफ्सिन, इसमें तो हर शख्स आ गया, हर शख्स को जजा फजा होगी। पूरी जितने इस दुनिया में इंसान पैदा हुए आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप की उम्मत का आखिरी इंसान, सबको अमाल का बदला दिया जाएगा। अच्छे अमाल का जो है अच्छा बदला, बुरे अमाल का बुरा बदला। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगने की। हालांकि हशर का रोज बहुत मुश्किल होगा और नफसी नफसी होगी, और हशर का हिसाब जल्दी कायम नहीं होगा। और लोग जो है सूरज समा नेज़े पे होंगे और एक दूसरे से कहेंगे, उस वक्त जन्नत दोज़ख की फिक्र नहीं होगी। लोग एक दूसरे से कह रहे होंगे कि तुम देखते नहीं हो कि कितना शदीद दिन है, कितना सख्त दिन है हम पर, कितना मुश्किल दिन है। तो फिर वो पैगंबर चले, हम चलते आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि बस उस वक्त जन्नत दोज़ख की फिक्र नहीं होगी, उस वक्त होगा लोगों को कि बस हिसाब किताब शुरू हो जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मुझसे लफ्जिश हो गई, मैंने ममनुआ शजरा, ममनुआ दरख्त का फल खा लिया था। फिर जो है मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर जो है ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहि, सब सारे पैगंबरों के पास जाएंगे। तो वो सब कहेंगे हमसे लफ्जिश हो गई थी। और जो है फिर आखिर में कह दिया जाएगा कि आप ससम के पास जाया जाए, आप शफात कुबरा के मालिक है। तो आप ससम के पास, उस वक्त सारे पैगंबर कहेंगे नफसी नफसी, सबको अपनी नफ्स की फिक्र होगी। हर एक कहेगा कि मुझसे लफ्जिश हो गई, मतलब नबी तो मासूम होते हैं, उनसे गलत गुनाह नहीं होते, बस लफ्जिशें हो गई। तो वो सब कहेंगे कि अल्लाह ताला आज इतना गुस्से में है जितना कभी पहले नहीं था। तो आखिर में आप ससम के पास भेजा जाएगा, आप ससम शफात कुबरा के मालिक है, आप सजदे में गिरेंगे, आप अल्लाह ताला आप सस ने फरमाया मुझे वो कलमात सिखाएंगे जो इससे पहले मुझे कभी नहीं सिखाए गए। तो आप ससम वो कहेंगे, फरमाएंगे तो सजदे में, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आप सर उठाइए, मांगिए, सजदे से सर उठाइए, आपको अता किया जाएगा। फिर जो है शफात शुरू हो जाएगी। तो लेकिन जो ये फरमाया ना, बेशक अल्लाह ताला को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती, इन्ना अल्लाह सरीउल हिसाब। लेकिन जब हिसाब किताब शुरू होगा तो रिवायत में आता है कि हमारी दुनिया के दुनिया का आधा दिन, जबकि वहाँ हमारे अल्लाह ताला के यहाँ जब हशर का रोज होगा तो वहाँ का दिन जो है, हमारी एक दिन हमारी दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। लेकिन अल्लाह ताला इतना जल्दी जब हिसाब किताब शुरू होगा तो पूरी दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आखिरी इंसान तक कितने हुए कि हम कितनी खलकत है कि हम गिन भी नहीं सकते, कितने लोग पैदा हुए हैं ना। तो कितने लोग हैं, कितने नास हैं, हम गिन भी नहीं सकते। उतनों का हिसाब अल्लाह ताला दुनिया की दिन का आधे दिन में ले लेंगे, इतनी जल्द अल्लाह ताला हिसाब ले लेंगे। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। और फिर
کس طرح کا پھر سورۃ لقمان 28 میں فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. سورۃ لقمان 28. تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک جی کا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو ہم کو پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا بھی ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگوں کو، ہمیں تو بہت سارا کام کرنا پڑ جائے، بہت سارے لوگوں کا تو ٹائم لگتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں سورۃ لقمان 28 میں کہ ایسا ہی ہے زندہ کرنا اتنے سارے لوگوں کو بیک وقت جیسے کہ کسی ایک آدمی، ایک انسان کا زندہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا قیامت والے دن زندہ کرنا یا پیدا کرنے کی طرح ہے. اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے کن سے پلک جھپکتے میں معرض وجود میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہے کن اور فیکن ہو جائے، وہ تو یہ نہ بھی کہے، وہ چاہے ہو جائے. تو یہاں پہ فرمایا کہ لیہ جزیہ، جو ہماری آیت تھی نا کہ لیہ جزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. تو ہم حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے کم عذاب والا آدمی وہ ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، ان کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا. یعنی بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ ان کے ٹخنوں تک آگ ہوگی اور اس کے ساتھ ان کو مزید عذاب بھی دیا جائے گا. بعض کے گھٹنوں تک آگ ہوگی اور اس کے ساتھ اور عذاب بھی دیا جائے گا. بعض کے سینے تک آگ ہوگی اور اس کے ساتھ ان کو مزید عذاب بھی دیا جائے گا. اور بعض تو ایسے ہوں گے کہ مکمل طور پر آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مزید عذاب بھی دیا جائے گا. اللہم لا تجلنا من، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا. اللہ بغیر حساب کے، بغیر محاسبے کے ان 70,000 میں سے کیجیے کر دیجیے گا جو بغیر محاسبے کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا. اللہ یہ آپ کے ذکر کی محفل ہے یا الہی، آپ تو فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کر رہے ہیں. اللہ آپ نے تو فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں کیا کر رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں آپ کو کہ وہ تو جنت کی طلبگار ہے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تو آپ کہتے ہیں گوارو میں نے ان کو معاف کر دیا. الہی ہم وہ گواہی چاہتے ہیں. الہی ہمیں جنتی بنا دیجئے بغیر حساب کتاب کے، ہمیں جنت میں داخل کر دیجئے بغیر محاسبے کے. اور یہ جو ہے نا جہنمیوں میں سب سے کم عذاب والا آدمی، سب سے پہلی لائن دیکھے، دوسری لائن وہ ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنائے دیے جائیں گے، ان کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا. یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کس کے متعلق یہ عذاب ہے؟ کوئی روایت یاد آتی، کوئی حدیث یہ ایسا عذاب کسی کے لیے بتایا گیا کسی حدیث میں؟ یہ حضرت حمزہ کے لیے کام حضرت محمد جی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیل، ماشاء اللہ اتنے اٹینٹیو ہیں. اللہ کتنا جی 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 اللہ تعالیٰ آپ سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ کتنے اٹینٹیو ہے نا، اٹینٹیولی سن رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی اس تلاوت پہ کان لگاتے ہیں جو بہت اچھے سے کی گئی ہو. تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو بڑے غور سے سن رہے ہیں، تو بڑے اجر ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کی ویسے مجھے بھی موقع مل جاتا ہے اتنا سارا آپ لوگوں کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. تو ابو طالب کے لیے، کیونکہ آپ سے نے جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو پہنچے تو ان کے ساتھ سرداران قریش بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ ساری عمر آپ کا ساتھ دیا اور جو ہے آپ کے ابو طالب کے روب کی وجہ سے آپ پہ ہاتھ بھی کم ڈالتے تھے قریش مکہ، کفار مکہ. تو آپ ان سے کہتے اے چچا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، ایک دفعہ کلمہ طیبہ کہہ دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جو ہے ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھرتے ہو؟ اور پھر وہ ان کا خاتمہ اسی پر ہو گیا، وہ نہیں کلمہ پڑھ سکے. تو کمپنی بھی جو ہے بہت کاؤنٹ ہوتی ہے کہ انسان کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. وہ لوگ جو نماز کی طرف بلاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے ڈراتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی باتیں ہمیں ہر وقت بتا رہے ہوتے ہیں، جو ربانی ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر اب یاد آ جائے جہاں نمازیں نہ ہو وہاں نمازیں پڑھ لی جائے، جہاں ڈونیشن صدقہ خیرات نہ کیا ہو جائے وہاں وہ ڈالتے ہو. وہ آپ حلقہ بھول گئی تو آپ کو بلاتے ہو آ جائے ابھی ہمارا درس شروع ہونے والا ہے. وہ جو ہے جو آپ کو یاد دلائیں، آپ نہیں گئی تو آپ کے کہیں کہ بھائی کیوں نہیں آئے، ہم نے تو یہ پڑھا یہ پڑھا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگوں کی محفلیں اللہ تعالیٰ ہمیں ملائے، نیک لوگوں کی. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا کیا کریں. تو آیت نمبر 52 ہماری لاسٹ آیا، وما توفیقی الا باللہ. اللہ کا بہت شکر. ھذا
یہ بلاغن پیغام ہے، للناسی لیے ناسی لوگوں کے، للناسی لوگوں کے لیے، ولی ینذرو اور لی تاکہ ینذرو وہ ڈرائے جائیں، ولی ینذرو اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں، بھی ساتھ اس کی، ولی یعلمو اور تاکہ وہ جان لے، انما بے شک ہوا وہ الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، ولی یذکرا اور تاکہ نصیحت پکڑے، اولو الالباب عقل والے۔ رننگ ٹرانسلیشن 52۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ اب دیکھیے ساری سمری ہو گئی پوری صورت کی۔ ھذا بلاغ للناس، قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے۔ کیا اطلاع نامہ ہے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جائے، ان کو ہوشیار کر دیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا اور وہ جان لیں، بہت اچھی طرح ان کو معلوم ہو جائے کیا، انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ ہی ایک، کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اللہ ایک ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَلَيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟ اللہ کی وحدانیت، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر ایک اور آیت سورۃ جو ہے ابراہیم 42 میں فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ أَبْصَارُهُمْ، اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب تک کہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گی، ضرور حساب ہوگا، اور جب وہ دیکھیں گے عذاب تو دہشت میں آ جائیں گے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو یہ ھذا بلاغن جو ہے، تو یہ تمام لوگوں کو جو ہے، بلاغ کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا نا، کہ وما علیک الا البلاغ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری کیا؟ آپ کا کام پہنچا دینا، ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو بس ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے بس اللہ ایک ہی معبود ہے، اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ اسی ایک، وہ ایک الہ ہے، معبود برحق ہے، عبادت بھی اسی کے لیے ہے، توکل بھی اسی پہ کرنا ہے، بھروسہ بھی اسی بھی کرنا ہے، وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی ولی نہیں، وہ ولی بھی ہے، مددگار بھی ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ اس میں سب کچھ آتا ہے الہ میں، سب کچھ اللہ کی ذات ہے، اور باقی سب سارے جھوٹے ہیں۔ تو اللہ کو ایک الہ ماننا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر اسی بات کو سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں فرمایا وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میرے پاس یہ قرآن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آیت نمبر 19 سورۃ الانعام، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ وَأَنذِرْنَا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو ڈراتے ہیں بھائی، ان کے درس میں جو تو ڈرائے، تو کیوں نہ ڈرائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت 19 میں کہ ان کو ڈراؤ، یہ وہی میں نے بھیجی گئی ہے، تو جنت کی خوشخبری دو کہ جو نیک عمل کریں گے جنت میں جائیں گے، اور جو برے عمل کریں گے، جو مان کے نہیں چلیں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے، تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اور ابھی ہم نے سارے عذاب بھی پڑھے کافی، کہ کس طرح کے عذاب ہوں گے، کہ چہرے تک کو ڈھانپ لیں گے، ایون کپڑے بھی جو ہے تتران کے ہوں گے، تارکول کے ہوں گے، ہم نے پڑھا کہ وہ ایسا کہ جو چمٹ جائے۔ تو لوگ پھر قم فانذر، اس میں بھی یہ کون سی صورت ہے؟ قم فانذر، آپ سے نے کہا گیا کہ اٹھیے اور ڈرائیے، پھر بتائے گا یا ایھا المدثر، جی یا ایھا المدثر قم فانذر، جزاک اللہ خیر، کہ ڈرائیے۔ اور ہم سے کہا جاتا ہے بھائی ان کے کیا درسوں میں، یا تو ہمیشہ دوزخ کی باتیں کر رہے ہو، تو یہ تو ڈرائی رہی ہوتی کیا مل کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تک بچے کو بھی تو ڈراتے ہیں نا ہم، تو یہ وحی کے ذریعے ڈرانا بھی ہے، اور بلاغہ پہنچانا بھی ہے، کہ کیا پہنچانا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، کوئی جو ہے اس کا شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
कुल ला अशहदु कुल इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। पढ़ रही हूँ सूरतुल अनाम आयत नंबर 19। कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता कि अल्लाह का कोई माबूद है, क्या तुम सचमुच यही गवाही दो कि अल्लाह ताला के साथ कुछ और माबूद भी हैं। आप सल्लम कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता। आप फरमा दीजिए कि बस वो तो एक ही माबूद है और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। तो शिर्क से हम बेजार हैं, वाकई अल्लाह ताला एक माबूद है। हमने आमन्ना सद्दक़ना ईमान लाए और उसकी हमने तस्दीक कर दी। तो आखिरी आयत में अहले जहन्नुम का हाल बताया गया कि मुजरिम लोगों को एक जंजीर में बांध दिया जाएगा, यानी हर मुजरिम अलग अलग जमा करके हाथ बांध दिए जाएंगे। उनको जो लिबास पहनाया जाएगा वो खितरान का होगा, जिसको तारकोल कहा जाता है। वो एक आतिशगीर मादा है कि फौरन आग पकड़ लेता है। तफसीर में बता चुकी आपको। आखिर आयत में इरशाद फरमाया कि ये सब हवाल क़यामत का बयान करना लोगों को तंबी करने के लिए है, ताकि वो अब भी समझ लें कि काबिल इबादत और ताअत सिर्फ एक ज़ात अल्लाह ताला की है, ताकि जिनमें कुछ भी अकल व होश है वो शिर्क से बाज आ जाएं। तो शिर्क से बाज आने का भी इसमें फरमाया गया। अब हम समरी कर लेते हैं इस पारे की। थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, क्योंकि हमारा शुरू ही हुआ था 3:10 पर। तो समरी जूस पारा 13 वमा उबरी नफ्सु। ठीक है, चलिए हम समरी कर लेते हैं इंशाल्लाह। इस पारे को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इंशाल्लाह। तो नफ्स हमने इसमें पढ़ा था कि नफ्स की 3 किस्में हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना। तो इंसान की, और फिर हमने पढ़ा था कि इंसान की 3 अहम खूबियां हैं, सब्र, तकवा, एहसान। और सब्र करना चाहिए मुश्किल हालात में, और हर वक्त तकवा इख्तियार करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। जो तकवा इख्तियार करता है, तकवा क्या है? अल्लाह से डर, अल्लाह से डर कर गुनाहों से रुकना, अल्लाह की रज़ा हासिल करना। तो जब अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, डरते हैं, तो गुनाह से बचते हैं, और फिर अल्लाह की रज़ा हासिल होती है और अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, तो जन्नत का हुसूल मिल हो जाता है। और फिर एहसान के लेवल पे काम करना है, 100% नहीं, 101%। मोहसिनीन के बारे में हमने पढ़ा था, मोहसिन बनना है। ठीक है, इंसान तो ये सारी चीज़ें सब्र, तकवा, एहसान इंसान को कामयाबी से हमकिनार करती है। और फिर भी हमने देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम पे आजमाइश आए, याकूब अलैहिस्सलाम पे, तो इंसान आजमाइशों से ज़्यादा मजबूत होता है। और दुनिया में हम आए ही हैं अल्लाह ताला टेस्ट के लिए, अल्लाह ताला हमें आजमाएगा कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल व समरात। भूख से, खौफ से, और जो है माल की तंगी से, फलों की तंगी से, औलाद में, जान में, माल में अल्लाह आजमाएंगे। और उसमें भी है सूरह मुल्क भी अब पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा की कि लियब्लुवकुम, ताकि मैं तुम्हें आजमाऊं कि तुम में से बेहतरीन अमल कौन करके आता है। तो आजमाइशें तो आएंगी, और मोमिन के दर्जात भी बुलंद होते हैं आजमाइशें। और एक हदीस भी अम्मी ने पढ़ी थी कि मोमिन का मामला भी अजीब है। जब उसको नेमतें मिलती है तब वो शुक्र अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। और जब उस पर आजमाइश आती है तो वो सब्र करता है, तब भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। तो हमें ऐसा मोमिन पढ़ना है। और हर साहिब नेमत से हसद किया जाता है, तो नेमत मिले तो उसको बहुत मशहूर नहीं करना चाहिए, उसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए ताकि नेमत बाकी रहे। कि उसमें भी आयत हमने पढ़ी सूरह इब्राहिम में। क्या आयत पढ़ी थी? कि कोई बताएगा? आयत याद है या तर्जुमा ही बता दें? क्या आयत पढ़ी थी शुक्र के लिए? कि अगर शुक्र करोगे, चले मैं हिंट देती हूँ, ज्यादा दूंगा, अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब वो लाज़ैदन्नकुम ना, वो उसमें है कि भी वो वान शुक्र तो हदीस जी जज़ाक अल्लाह कहता है, इन शकरतुम मेरे हाँ लाज़िदन्नकुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। इसलिए कुदरत हमारी गुज़री। जज़ाक अल्लाह खैर, दोनों ने सही जवाब दिया। कुदरत के बावजूद माफ़ करना पैगम्बराना अखलाक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ला तस्रीबा अल-यौम, आज तुम पर कोई जो है मलामत नहीं है। यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। आप फातिह मक्का थे, आप जो है चाहते तो जो है उनके जुल्म का जवाब दे सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह वक्त भी यही अल्फाज फरमाए जो सूरह यूसुफ में ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, सबको माफ़ कर दिया। कुदरत के बावजूद माफ़ करना पैगम्बराना अखलाक है। ईमान और उम्मीद और खौफ के दरमियान मुत्तकी जीता है कि हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर देगा। खौफ भी होना चाहिए कि जो है मैं अगर अल्लाह का मान के नहीं चलूँगी तो अल्लाह का अज़ाब भी शदीद है। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से हुस्न ज़न रखना चाहिए और उम्मीद ज़्यादा रखनी चाहिए।
حسن ظن بہت اچھی چیز ہے. اگر ہمارا فوکس آخرت ہو جائے تو دنیا کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ طامت الکبریٰ ہمارے دنیا کے غموں سے بہت بڑی ہے. ہم تو دنیا کے غم میں ہلاک ہوئے جا رہے ہیں. بھائی نے یہ کہا، ماں نے یہ کہا، بیٹے نے نہیں پوچھا، بیٹی نے نہیں پوچھا، فلاں نے نہیں کہا، بہو نے کہا، داماد نے کہا، پڑوسن ایسی، دوست ایسی، یہ وہ ایسی، وہ استغفر اللہ. اور شیطان کے مکر جو چال میں آ جاتے ہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ ان کا دل خالی نہیں رہے. ان کا دل خالی رہے گا، بہت سارے اذکار کر لیں گے، ذکر اذکار کریں گے، بہت سارے سجدے کر لیں گے، اور میں تو صرف سجدے کی وجہ سے جو ہے کرس ون ہوں، اور جو ہے دھتکارا ہوا ہوں، راندہ ہوا ہوں. تو وہ تو ابدی اور ازلی دشمن ہے. وہ تو ہمیں اتنا بزی کر دیتا ہے کہ بس دل کو ایسے ہموم اور غموم اور غم اور دکھ اور پریشانیاں بیکار کے ہم لوگ کر لیتے ہیں اپنے اوپر حاوی، اور ذکر سے اور اس سے جاتے ہیں. جبکہ وہاں ہم دیکھیں گے کہ ڈھیر ہوں گے، اور جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جو ہے نیکیوں کے ڈھیر، ذکر کے ڈھیر ہم اس کو پائیں گے. اور اس وقت سوا نیزے پہ سورج ہوگا تو ہم تو ترس رہا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو انسان، تو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں تو آسمان پہ سورج کی مکھی کی، شہد کی مکھی کی طرح وہ بھن بھن آتی ہیں، ہماری ذکر کی آواز وہاں جاتی ہے. تو اور ہمارا ذکر آسمان میں ہو رہا ہوتا ہے. تو ان سب باتوں کو بھول کے سب کو معاف کر دینا چاہیے، اور آخرت پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. تو غم ہلکے غم ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے، ہمیں ایموشن بھی ہونا چاہیے. ایموشنل ہو ہے تبھی کھڑے ہوتے ہیں، شوہر کو ناشتہ دیتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، بچوں کو ناشتہ دیتے ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں. تو ایموشنز ہی ہمیں الائیو رکھتے ہیں، جذبات ہی. لیکن جذبات اور غم اتنے نہ حاوی ہوں کہ ہم بھول ہی جائیں، ہر وقت انہی میں منہمک رہیں. ذکر اور اچھی نمازیں بھول جائیں. معاف کرنے سے اور اچھے نیک کام بھول جائیں. معاف کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا، لیکن مستقبل خوبصورت ہو جاتا ہے. لوگ بھی ہم سے اچھے ہو جاتے ہیں، جو ہم پہ ظلم کرتے ہیں وہ بھی دین کی طرف آ جاتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس لیے گناہ نہیں کرنا چاہیے. ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک کالا داغ ہمیں، بل رانا قلوبہم، ران کی بیماری ہو جاتی. ایک کالا داغ دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اس کا علاج وہی الہی سے ہی ہوتا ہے، قرآن سے ہی ہوتا ہے. تو اور پھر جو ہمارا سب کانشیس ہے، جو ہمارا ضمیر ہے، وہ بھی گناہوں کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے. ملامت کرنا، دل کالا ہوتا ہے، ملامت کرنا بند کر دیتا ہے. اس لیے گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو پرہیزی کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. جتنی بڑی مشکل آتی ہے، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اتنی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. تو مشکل اور امتحان میں گھبرانا نہیں چاہیے. وائے می، وائے میرے پہ ہی ہو گیا، میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں تو نفلی نمازیں، نفلی روزے بھی رکھتی ہوں، صدقات خیرات بھی کرتی ہوں، میرا تو رشتہ داروں سے بھی اچھا معاملہ ہے. نہیں، تو یہ بعض دفعہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے لیولز ہائی کیے ہوتے ہیں جنت کے، تو ہم وہ کر نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش لوگوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے ڈالتے ہیں، جس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اپنے نفس کو بھی، اور مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ درجات بلند ہوتے ہیں. تو اپنے نفس کو کبھی پاک نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آیت، کیا آیت ہے اپنے نفس کو کبھی پاک نہیں سمجھنا چاہیے؟ پھر آپ بتائے گا آیت. یہی ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ. فلا تزکوا انفسکم، جزاک اللہ خیر، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کی پاکیزے مت بیان کیجیے. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. ولا یرد القضاء الا الدعاء، دعا مانگا کریں بہت زیادہ. دن میں ایک وقت تو ضرور رکھیں، تہجد کا، فجر کا، کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. بعض دفعہ ہم مر جاتے ہیں تو ہماری دعا ہمارے مرنے کے بعد بھی قبول ہوئی ہوتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے دعا مانگی کہ ایسا نبی پیدا کیجئے، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَکِّیهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَہ. تو ان کے 2500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث، اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں مکہ شریف میں، اور آپ پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں. تو اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں، مرنے کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. اور نیک عمل کرتے ہیں تو جو ہے نیک ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کے جنتی ہو جاتے ہیں نیک اعمال سے. تو اگر ہماری اولاد ایمان پہ ہے اور اعلیٰ درجے کی جنتی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے اعلیٰ درجے کی جنت میں ہم سے ملواتے ہیں. ان کا درجہ بھی بلند ہو، ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے. جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے نہیں. صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتی. یہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میرے شکوے، میرے غم اور دکھ کی داستان میں کس سے بیان کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے. تو لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے. پھر لوگ ہمارے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، بچے بھی سوچتے ہیں، بہو داماد بھی سوچتے رہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ سیلف پٹی کا شکار ہے، اور ہمیں ہر سیلف پٹی چاہتی ہے ہم سے نا. تو کریں، لیکن اتنا نہیں کہ لوگ بیزار ہو جائیں. تو صبر جمیل اللہ سے مانگے. ہاں، وہ اللہ سے صبر مانگے، اللہ ہی آپ کے ذہن میں ڈالے گا کہ کون آپ کی مدد کر سکتا ہے. ہر ایک کے آگے نہیں، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں فلاں سے کہوں کہ مدد کرے، وہ پڑھنا بتا دیں گے، کوئی آپ کو تسلی کے لفظ کہہ دیں گے. اخلاص کی وجہ سے انسان شیطانوں کی چالوں سے بچ جاتا ہے، اس کے قابو میں نہیں آتا.
مخلصین پر وہ قابو نہیں پا سکتا. تو مخلصین اخلاص والے بنے، کوئی بھی کام اخلاص نیت سے کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، ریا فخر دکھاوا لوگوں کے لیے نہ ہو. برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے. اللہ کو پہچاننے والوں کے لیے لوگوں کی باتیں سننا، تنقید سننا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے تنقید بھی سن لے، اور کوئی آپ کی برائی کرے اس کو بھی سن لے، کیونکہ آپ کو دعوت اللہ کا کام کریے، دین کی طرف آپ کو بلانا ہے. تو وہ تو کہیں گے میری بات کا تو کوئی برا نہیں لگا، مجھ سے پھر بھی اچھا سلوک کرتی ہے، بھائی بہن ہو، والدین ہو، دوست ہو، احباب ہو. کہتے نہیں وہ تو ہر حال میں جو ہے کبھی میری برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا. اور جو ہے کیونکہ آپ کو تو دین کی طرف بلانا ہے، اللہ والے بنانا ہے، تو ایسا بننا ہے. مکارم اخلاق کے لیے آپ وسلم بھیجے گئے. تو انک لعلی خلق عظیم، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ تو چلتا پھرتا قرآن ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ تو اخلاق کے بلند درجے پر. تو وہ بلند درجہ آپ وسلم کی پیروی کرنی ہے. آپ وسلم اور صحابہ کرام رول ماڈل ہیں. یہ جو جتنے ایکٹر ایکٹریسز ہیں وہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں. تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات کی پیروی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ سب کچھ ہم نے پڑھا سمجھا جانا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی ہم ایک اور آیتیں دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا سمری کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے سورۃ الابراہیم کی آیتیں، سورۃ الابراہیم 1 to 52 آیت تھی. اس میں پہلی آیت میں پڑھا تھا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. قرآن مجید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف رب کے راستے پر لے جانے والی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لے. اللہ آپ سے نے فرمایا اس کا ایک سرا آسمان پہ، دوسرا دنیا میں، اس کو مضبوطی سے تھام لے. اور قرآن کو جب چھوڑ دیتے تو قرآن بھی گھوڑے کی تیزی سے بھاگ جاتا ہے ہمارے پاس سے نا. تو اس کو پڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اس میں غور و فکر تدبر کرنا چاہیے. اس کو تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوش نصیب بنایا، مجھے آپ کو، کہ یہ حلقے اللہ کی توفیق سے ہم رکھتے ہیں. صورتوں پہ صورتیں ہماری فنش ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو اس کو ضرور توجہ سے سنیں، ضرور ٹائم سے پہلے آ جائیں، لاسٹ میسیج سے پہلے لوگوں کو اس کی دعوت دیں. وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وہ آ گئی اس آیت سامنے جو آپ لوگ سب مجھے جواب دے رہے تھے، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، پارٹیسپیٹ کرتے، جواب دیتے. شکر لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت ملنے ہی پر نہیں بلکہ تکلیف آنے پر بھی شکر کرنا ہے. زبان سے شکر کرنا ہے، قولی شکر زبان ہے، اور دل سے بھی شکر کرنا ہے، عمل سے نیکی کرنا ہے، جوارے سے بھی شکر کرنا ہے. وہ یہ جوارے سے شکر ہے کہ اپنے ہاتھ پیر سے عمل سے نیکی کرنا ہے، عملی شکر ہے. پھر 24 میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 24 سورہ ابراہیم، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمہ عمدہ درخت کی طرح ہے جس سے خیر ہی ملتی ہے، جیسے کھجور کا درخت. لا الہ الا اللہ سب سے پاک کلمہ ہے. کھجور کا درخت ہر وقت فائدہ ہی دیتا ہے، اور ہم نے اس کی کافی ڈیٹیل کی تھی. ہر وقت اس میں اگتا رہتا ہے، کھجوریں اگتی رہتی ہے. تو مومن بھی ہر وقت فائدہ دیتا ہے، کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتا، چاہے کوئی اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرے. پھر آگے فرمائے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ من فوق الارض ما لها من قرار. کلمہ خبیثہ برا کلمہ ہے، ثبات درخت کی طرح ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو برے کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، وہ کفر ہے، منافقت ہے. ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا جو منافقت کے کلمے بولتے ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولیں، وعدہ کرے تو وعدہ کی خلافی کرے، اور جو ہے امانت دیں تو امانت میں خیانت کر دیں، جب غصے میں آئے تو گالی گلوچ اور فالس بری لینگویج پہ آ جائے. پھر 40 to 41 میں بہت پیاری دعائیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی. ربی جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تمام اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا، شرک سے بچنے، نماز قائم کرنے، دلوں میں محبت پیدا کرنے، اور پھلوں سے رزق ملنے کی دعا، جو کہ روحانی، جذباتی اور جسمانی سب ضروریات کے مطابق ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ولا تقنطوا من رحمت اللہ. میں چاہ رہی تھی آیت آپ سے پوچھوں لیکن وقت کم ہے. ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی بجائے صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تو ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ.
کیونکہ ہماری اس کا اختتام ہو گیا، تکمیل ہو گئی سورۃ ابراہیم کی۔ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور جب وہ کوئی بھی نیک کام کی تکمیل ہوتی تھی تو آپ سسم بی بی عائشہ فرماتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، نیک کام اللہ کی جو ہے توفیق سے ہی جو ہے، اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ تو پھر ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں، انگنت شکر وہ دعا جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد۔ اب ہم نیک اعمال اور اولاد اور والدین اور مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمیں سورۃ الابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ ہمیں آتی تو تھی لیکن ہمارا ہے کہ عین الیقین حق الیقین ہو گیا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعائی، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے اور جو ہے آگ کے عذاب سے بچا لیجئے یا الہ العالمین۔ اور جو ہم اس قابل تو نہیں لیکن آپ کے حبیب نے سکھایا کہ جب بھی جنت طلب کرے، جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کرے، اللہ ہم جنت الفردوس الاعلیٰ مانگتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا الہی ہمیں اولیاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھائیے گا، متقین کے ساتھ اٹھائیے گا، میزان پہ نیک اعمال کا پلڑا بھاری کر دیجیے گا، پلسرات ہمیں آسان کر دیجیے گا، بجلی کی تیزی سے پار کروا دیجیے گا۔ یا الہی ہمیں ہمارے بغیر محاسبے کے ہماری بخشش کر دیجیے گا، حساب کتاب کے بغیر ہم بہت کمزور ہیں، الہ العالمین ہمارا حساب نہ لیجیے گا، ہمیں اعلیٰ درجے کا جنتی بنا دیجیے گا کہ ہم جب چاہے آپ کا دیدار کر لیں، موت سکرات آسان کر دیجیے گا، میزان پہ نیک اعمال کا پلڑا بھاری کر دیجیے گا۔ الہی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، والدین کو، گھر والوں کو، ہم سب بہنوں کو جنت میں ملا دیجیے گا۔ ہم جنت جس دنیا میں ہمارا ساتھ ہے جنت میں بھی ہمارا ساتھ کر دیجیے گا الہ العالمین۔ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، موت سکرات آسان کر دیجیے گا۔ یا الہی سکرات کی سختی سے ہم پناہ مانگتے ہیں الہ العالمین۔ کلمہ شہادت مرتے وقت ہماری زبان پہ جاری و ساری کر دیجیے گا الہ العالمین۔ توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا۔ یا الہی ہم توبہ کرتے ہیں، اللہم توبہ کی اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہم معاف کر دیجیے الہی، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں الہ العالمین۔ جو بچے شادی کے لائق ہیں، بچے اور بچیاں، انہیں نیک صالح متقی اچھے ساتھی عطا فرما دیجیے گا الہ العالمین۔ جو بچیاں شادی کے بعد گھروں میں پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما دیجیے، ہم سب کو بھی گھر کا سکون عطا فرما دیجیے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم علمنا الکتاب، اللہم علمنا التاویل، اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ الہی ہمارے دلوں کو بھی ایمان کی زینت سے مزین کر دیجیے اور السلام علیکم شناز بھابی، پاکستان کے لیے دعا کر دینا۔ پاکستان پہ رحم فرما دیجیے، ہمیں اچھی قیادت نصیب فرما دیجیے الہ العالمین، ایسی قیادت جو ہمیں شریعت پر چلائے الہی، جس سے ہم پاکستانیوں کی، سب کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ تمام ملکوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اسلامی ملکوں کے لیے الہی سب جگہ عافیت، چین، سکون، روزی، رزگار عطا فرما دیجیے۔ جو وبائیں پھوٹی ہوئی ہیں، جو بیماریاں ہیں، یا الہی ان سے شفا کلیہ کاملہ اجلا عطا فرما دیجیے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک
اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم آپ سے ہر اس چیز کی خیر اور بھلائی مانگتے ہیں جس کی خیر اور بھلائی آپ سے مانگی، اور ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے آپ سے سب نے پناہ مانگی۔ الہ العالمین حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجئے، اور روضہ رسول کی زیارت بار بار نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک لا یملک الا انت۔ اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور آپ کی رحمت مانگتے ہیں کیونکہ آپ ہی اس کو دینے پر قادر ہے۔ الہی جو مانگنے سے رہ گیا، جو نہ مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں عطا فرما دیجئے۔ الہی میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، وہ آپ کی محبت میں جمع ہوتی، ان کی جائز تمنا آرزوؤں سے آپ واقف ہے، آپ تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ الہی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے، جو بھی ان کی جائز تمنا آرزویں، بچوں کے حق میں، شوہر کے حق میں، دنیا اور آخرت کی حق میں، الہی سب ان کو عطا فرما دیجئے۔ ربنا اللہم اغفر لنا ورحمنا وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی ہمیں بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے، دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما دیجئے اور آخرت میں بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا آمین آمین انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے، ویری سوری، آپ کو پتا ہے میں آپ بھی چھٹی نہیں کرنا چاہتے، میں بھی نہیں، میری جو ہے انڈوسکوپی ہے تو ہمارا فرائیڈے کو درس نہیں ہوگا، انشاءاللہ منڈے کو حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو میرے لیے، اس کے لیے سوری ہو، آپ کو پتا ہے نا وہ کچھ میرے ٹریٹمنٹ بھی چل رہے، تو آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیات کے بارے میں، کیونکہ سورۃ الابراہیم ہماری تکمیل کو پہنچی، آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو۔ سورۃ الحجر شروع کریں گے، صحیح بخاری بھی کریں گے انشاءاللہ حسب وعدہ، تو آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو سورۃ الابراہیم کے بارے میں تو ضرور، میں سمرائز کرنے کی بھی کوشش کی تو ضرور بات